अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज से कमो बेश 15 माह कबल रानिया अबू अंजा को डॉक्टर्स ने मां बनने की मुबारकबाद देते हुए कहा था कि तुम खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हारे एक की बजाय 2 बच्चे होने जा रहे हैं। मगर फिर रानिया के दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो हमास इजराइल जंग शुरू हो चुकी थी। रानिया को अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी अता फरमाई। रानिया ने बेटे का नाम नईम और बेटी का नाम वस्साम रखा। वो बेटे को दाएं बाजू और बेटी को बाएं बाजू पर लटकाई। यकीनन इस खौफ और वसवसे में मुब्तला होगी कि पता नहीं मैं इन बच्चों को मां पुकारते कभी सुन भी पाऊंगी या नहीं। और फिर यही खौफ और वसवसे उस वक्त हकीकत बन गए जब गुज़िश्ता हफ्ते रमजानुल करीम की आमद से फ़कत 6 दिन कबल रानिया के दोनों बच्चे अपने वालिद समेत इजरायली बमबारी से शहीद हो गए और रानिया का घर उजड़ गया। 10 साल तक इंतजार के बाद बच्चे मिले भी तो महज 5 माह के लिए। नाज़रीन, हमारा पहला और फ़लस्तीन में आज दूसरा रोज़ा था। गुज़िश्ता 126 दिनों में शायद ही कोई ऐसा घंटा गुजरा हो कि जब इजराइल की तरफ से गजा पर बमबारी ना की गई हो, जब गजा के बासियों ने अपने प्यारों को दफनाया ना हो। पहले रोजे की रात सहरी के लिए उठने वाले फलस्तीनियों पर भी आग बरसाई गई जिसके नतीजे में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसके अलावा इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से भी रोका गया। उन पर लाठीचार्ज किया गया जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। गजा में इस बार रमजान बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजाई किल्लत के शिकार गजा में इस वक्त भूख और जंग दोनों का राज है और गजा के बासी आलमुल इस्लाम और दुनिया को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो इस बार रमजान का इस्तकबाल भी नहीं किया, हम तो 5 माह पहले से ही रोजे में हैं। 7 अक्टूबर से आज तक गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 12,500 से तजावुज कर चुकी है जो कुल शहादतों का तकरीबन 45% है। और अगर इसमें औरतों की तादाद भी शामिल कर ली जाए तो ये शरह 75% से जायद हो जाती है। गजा और फलस्तीनी के बासियों के लिए दुआ कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों, रेड क्रेसेंट और दीगर मुस्तनद क्रेडिबल इदारों की इमदाद में मदद कीजिए। आपकी जितनी भी सकत है उतनी फ़लस्तीन के रोज़ेदारों की मदद कीजिए क्योंकि मेरी नज़र में एक वीडियो गुजरी जो मैं आपको आज दिखाना चाहूँगी कि जिसमें एक बुज़ुर्ग को ये कहते सुना जा सकता है कि मेरे पोते पोतियों, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुँचाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने गजा वालों को नाकाम किया। दे फेल्ड अस। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे टुकड़े होते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाशा देखती रही। नाज़रीन, दिल बहुत बोझल है क्योंकि अगर इन बच्चों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत कर दी तो हमारा बतौर मुसलमान क्या बनेगा। मूविंग ऑन टू द पॉलिटिकल न्यूज ऑफ द डे। सिक्योरिटी खदशात में पेशगी इक़दामात, अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। आज ही महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात को 2 हफ्तों के लिए कैदियों से मुलाकात और जेल विजिट पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जेल से मीडिया कवरेज पर भी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सेंट्रल जेल अडियाला के हवाले से थ्रेट अलर्ट से आगाह किया। थ्रेट अलर्ट में यह कहा गया है कि रियासत मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप्स जिन्हें मुल्क दुश्मनों की हमायत हासिल है, मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने के लिए सेंट्रल जेल अडियाला को निशाना बनाना चाहते हैं। किसी भी ऐसे सानहे से बचने के लिए जरूरी इकदामात की अशद जरूरत है। महकमा दाखिला ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा जेल खाना जात के अमले के जरिए जेल के अंदर कल 13 मार्च को सिक्योरिटी सर्वे करवाने के लिए भी तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं। जेल की बाउंड्री वॉल पर खारदार तार लगाने और साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम से जेल के अंदर और गिरदनवा में भी स्क्रीनिंग करवाने का भी हुक्म दे दिया है। जेल में काम करने वाले सरकारी ठेकेदारों और अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने का भी हुक्म दे दिया गया है। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स के जरिए फर्जी हंगामी मशकें और क्लियरेंस ऑपरेशन करने की भी हदायत दे दी गई है। मुलाकात पर पाबंदी का इतलाक इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत जेल के तमाम कैदियों पर होगा। आज भी इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वालों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी के अहकाम के साथ साथ अडियाला जेल के बाहर मीडिया की कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया DSNGs की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए गए हैं। कैमरों की जगह पर भी किनाते लगा दी गई हैं। मुलाकातों पर पाबंदी के अहकाम के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। मुलाकात की इजाजत आज नहीं मिली। बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की
ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے منہ ہوئی ہے، کس نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہ کرائے جانے پر مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی آرڈر کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے مگر ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت دینے کے سنگل بینچ کے فیصلوں کے خلاف پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کل سماعت کریں گے۔ یہ سماعت ایسے وقت میں رکھی گئی ہے کہ جب آج ہی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 7 مارچ کو راولپنڈی پولیس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، اور اس پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ راولپنڈی پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی سے 3 دہشت گردوں کو بھاری اسلحہ اور بارود سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ پکڑے گئے دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے اور ان سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ، آئی ای ڈیز اور خودکار ہتھیار برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اور اس وقت اڈیالہ جیل میں ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق وزیر خارجہ، ایک سابق وزیر اعلیٰ سمیت درجنوں بڑی سیاسی شخصیات اور مجموعی طور پر 7000 سے زائد قیدی قید ہیں۔ ناظرین، دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی تو عائد کر دی گئی ہے، لیکن نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست وزیر اعلیٰ مریم نواز، آئی جی جیل خانہ جات، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کے سر پہ ہے۔ اور سونے پہ سہاگا جس شخص کو غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا، جس کا نام محسن نقوی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے۔ تحریک انصاف ملاقاتوں پر پابندی عائد کیے جانے پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے اور تھریٹس کے باوجود حکومت پنجاب اور وفاقی وزیر داخلہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نااہلی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزار محمد کفیل نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 735 کنال اراضی علی امین گنڈاپور کے نام منتقل کی گئی۔ اراضی کا اصل مالک آصف نامی شخص تھا۔ اراضی کی فروخت سے حاصل رقم سے گاڑی کی خریداری ظاہر کی گئی۔ اراضی کی فروخت اور گوشواروں کا معاملہ میرٹ پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے 735 کنال زمین سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ڈی آئی خان نے 26 مارچ سے پہلے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات کر دی ہیں۔ آج کی سماعت کے تحریری فیصلے کے بعد اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف نااہلی کیس کی باضابطہ سماعت 26 مارچ کو ہوگی۔ اہم معاملہ ہے اور اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی قانونی گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن آج ہی علیمہ خان صاحبہ نے اہم ترین بات کی اور یہ مشکلات جو تحریک انصاف کو جن کا سامنا ہے، یہ مشکلات کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ علیمہ خان صاحب نے کن اطلاعات اور کن پیغامات اور کن کنڈیشنز کا ذکر کیا، ملاحظہ کیجیے۔ پیغام بہت آتے ہیں کہ آپ یہ جیل سے نکالنے کے لیے آپ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، چپ کر جائیں، پھر آپ کو جیل سے نکال لیں گے، اسی قسم کے پیغام۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں۔ شاندانہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ بالواسطہ یہ پیغام ملا ہے کہ عمران خان چپ نہ بیٹھے تو جیل سے نکلنے نہیں دیں گے، یہ کس کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ ہم نے جو گریپ وائن سے سنا ہے، جو ادھر ادھر سے چیٹر ہم سنتے ہیں، انٹیلیجنس چیٹر، وہ 2-3 اقسام کی ہے۔ ایک تو امریکہ ریلیٹڈ کہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور سپریم کورٹ نے اسی وجہ سے ان کو 9-0 سے پرمیشن دے دی کہ آپ الیکشن لڑیں۔ رائٹ ناؤ بائیڈن از اے لیم ڈک پریزیڈنٹ، تو اس کا جو یہ پلان تھا VONC کا، اب اس کی جو آفٹر افیکٹ ہے، آپ نے شاید سنا ہو کہ ڈونلڈ لو کا کچھ دنوں میں کنگریشنل ہیئرنگ ہونی ہے اور اسے پوچھا یہ جائے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ فوکس پاکستان سے اٹھا کے چائنا پہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا ہے کہ I'm not interested in the Ukraine war، اس کا صرف ایک چائنا نشانہ ہے۔ ایک تو یہ۔
दूसरी बात ये, कुछ हम उल्टी सीधी बातें देख रहे हैं अमेरिकन स्पोक्स पर्सन से जो उनका कुछ सेंस नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो कहता है कि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हूँ, ज़लमय खलीलजाद, येट वो ट्वीट्स कर देता है. तीसरी चीज ये है कि जो हमने सुना है कि खान साहब को डील्स ऑफर हो रही हैं कि बहुत सारे वादे हुए थे, वो वादे निभाने हैं, किसी को सीएम बनाना है, किसी को पीएम बनाना है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, सो प्लीज आप 2-3 साल पीछे हट जाएं और फिर देखी जाएगी. पर इस सारे मामले में पाकिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा कि इस मुल्क के साथ क्या होगा. तो मुझे जो अलीमा पाका, जो मैं आपको ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड बता सकती हूँ, जो ग्लोबल शिफ्टिंग इस वक्त ट्रेंड है, मैंने 2025 का भी बजट डिमांड्स देखी हैं अमेरिका की, और कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए पैसा नहीं मांगा. That is spelling trouble now, and a reversal of fortunes and reversal of policy in the State Department. अब वो पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट करेगा वो देखा जाएगा. तो ये बहुत बड़ी गेम है. उसका ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से कैसे होगा? बिकॉज जब वो बात करती हैं कि बिल वास्ता इस तरह के पैगामात हैं, तो एतराफ़ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस बहाल हैं, कहीं ना कहीं राब्ते हैं. गो के इमरान खान साहब ने अभी चंद दिन कबल कहा कि मुझसे 8 फरवरी के बाद राब्ता नहीं किया गया, और मैं जानता हूं क्यों नहीं किया गया, बट नहीं बताऊंगा. तो ये राब्ते क्या उनकी बहनों के जरिए ही हो रहे हैं, उनके थ्रू पैगाम भेजे जा रहे हैं? इंटायरली पॉसिबल कि उनकी बहनों को पैगाम पहुंचाए जा रहे हों और फिर वो आगे लेके जाती हों. इंटायरली पॉसिबल कि हमारे जो वकला मिलने जाते हैं उनको मैसेजेस जा रहे हो. इस वक्त आई एम एज ब्लैंक एज यू आर. मगर उनकी खामोशी इतनी जरूरी क्यों है? अगर वो अंदर से खामोश होंगे तो आप लोग भी क्या स्ट्रीट एजिटेशन को रद्द कर देंगे? आप लोग भी टुवर्ड्स अपनी तवानाइयां सारी शैडो गवर्नमेंट्स और हुकूमत की इस्लाह की तरफ मरकूज कर देंगे? देखिए मेरे बेबी, राइट ना हमारी एक कंसर्न है वो है पाकिस्तान, एंड पर्टिकुलर दी इकोनॉमी. ठीक है, जो हमारी मईशत का हाल कर दिया इन चोरों ने पिछले 2.5 साल में, पाकिस्तान को रॉक बॉटम पे पहुंचा दिया है. अब या इनकी मैं नालायकी कह सकती हूँ, या इनकी बदनीयती कह सकती हूँ, या तीसरा ये डिलिबरेट था कि जो एक पुराना प्लान चलता आ रहा है बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसकी आखिरी स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं. एंड आई होप टू गॉड दैट इज नॉट ट्रू. लेकिन इसका हिंट हमें खान साहब ने दिया था व्हेन आई मेट हिम प्रीवियस ट्यूसडे. मैं थी, हमारे पास 5 और एमएनएस थे, मैं टोटल एक वक्त में 6 लोगों की इजाजत होती है. और खान साहब ने सबके सामने हमें 15 मिनट लेक्चर दिया ईस्ट पाकिस्तान, द फॉल ऑफ ढाका, बांग्लादेश पे, कि ऑन माई वॉच में कभी भी पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने दूंगा. तो मैं इसलिए बार बार उस पॉइंट पे आ रही हूँ, उसको स्ट्रेस कर रही हूँ कि हम वही रिपीट करेंगे जो खान साहब कहते हैं. एंड एक बात उन्होंने ये भी कही, मैंने कितने शोज में ये बात कही, एंड दिस इज फॉर यू टू पुट द डॉट्स टुगेदर. मैंने पूछा, मैंने कहा खान साहब कुछ हमारे जो पीटीआई के फॉलोवर्स हैं वो नाराज है कि आप इवेंचुअली ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करना चाह रहे हैं, फतेह मक्का मॉडल करना चाह रहे हैं. आप यही बार बार अली मोहम्मद को भी कहा है, असद कैसर साहब को भी कहा है, आपने शेर अफजल साहब को भी यही कहा है कि फौज भी मेरी, अवाम भी मेरी, पुलिस भी मेरी, सारे इदारे मेरे. तो मैं कहा सर ये आपने मैसेज भिजवाया, इट वाज इम्पोर्टेंट ऑन माय पार्ट टू सेकंड गेस द लीडरशिप. लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा था मुझे सोशल मीडिया से, तो मैंने पूछा, एंड खान साहब ने हर एक का जवाब अफर्मेटिव में दिया कि बिल्कुल मेरी फौज, मेरी अवाम, मेरी पुलिस, हमारा इदारों से कोई लड़ाई नहीं है. कुछ इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, तबाही फेरी, मुआशी खून लोगों का बहा, तो हमारा उनसे लेना देना है. लेकिन वो इस हद तक भी गए कि जिन लोगों ने मुझ पे गोलियां बरसाई हैं मेरी जात पे, तो उनके साथ को मैं माफी कर सकता हूँ, बाकी के साथ तो नेगोशिएशन होगी. लेकिन नेगोशिएशन का जो प्री कंडीशन है वो 2 है. नंबर 1, स्टोलन मैंडेट वापस होगा, ये फॉर्म 47 9 फरवरी वाला इलेक्शन नहीं चलेगा. और दूसरा, जो हमारे बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, या तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में उनके केसेस करें, अगर उन्होंने गुनाह किया उनको सजा दे, अगर वो बेगुनाह है तो उनको बरी करें. एंड सेम विद मी. ये कैसे हो रहा है? पाकिस्तान का ब्लैकेस्ट चैप्टर लिखा जा रहा है आफ्टर भुट्टो साहब, कि आप एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आप अडियाला के अंदर केस चला रहे हैं. किसकी इजाजत है? हाई कोर्ट ने तो इजाजत नहीं दी. ये किस किस्म के जज हैं, किससे प्रेशर ले रहे हैं? सो राइट नाउ आई एम टेलिंग यू मे बी इट्स नॉट अबाउट पीटीआई और इमरान खान और एनीबडी एल्स. ये पाकिस्तान की बका और सलामती की बात है, इसलिए मैंने इतनी वाइड कॉन्वर्सेशन आपके साथ रखी है. इसके साथ हम हफ्ते बाद दोबारा बात करेंगे. लेकिन जो सारे ताने बाने हैं ना, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से जाके मिलते हैं. जो वो दुनिया बदलना चाह रहे हैं, जो गजा में हो रहा है, ये चीजें नहीं कामयाब हो पाएंगी, बहुत मुश्किल है. और शानदाना बीबी, अगर ये पहले भी अलीमा साहिबा कह चुकी कि उनसे राब्ता हुआ था और उन्होंने कह दिया था कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं, आप बराह रास्त बात कीजिए. शी रिफ्यूज टू इवन टेक द मैसेज फॉरवर्ड टू हर ब्रदर. इस बार फिर उन्होंने ये जिक्र किया है, तो क्या ही बेहतर नहीं है कि आप लोगों की तरफ से अपॉइंट कर दिया जाए, आप हो जाएं बैरिस्टर गोहर दरमियाना रवि के, एक मॉडरेट इंटेलिजेंट आदमी हैं. अयूब क्या नाम है आपके ऑपोजिशन लीडर का? उमर अयूब साहब. उमर अयूब साहब जो हैं, उनके राब्ते हैं, उनका एक बैकग्राउंड है पूरा. आप लोगों को, आप में से किसी को टास्क सौंपा गया है
مجھے تو جی I have no idea. I pretty much do everything on my own. As I said, I don't occupy any party position. تو میں جو بھی کرتی ہوں اپنی انیشیٹو سے کر رہی ہوں. یہ شکر ہے اللہ کا کہ علیمہ بی ہیں وہ کافی گائیڈنس دے رہی ہوتی ہیں. خان صاحب کے بعد ہم سارے کسی طریقے سے بکھر بھی گئے تھے. وہ جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور اس طرح ایک ہم پیرانوائڈ بھی ہو گئے تھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو ٹرسٹ کریں کس کو نہ کریں. لیکن اب تو ہم اس کنکلوژن پہ آ گئے کہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو نہ ہو, کسی ادارے سے ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی سے, ایز لانگ دے ٹرو ٹو پاکستان, ہم ہر کسی کے ساتھ. اور محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کو مختلف قسم کے خطرات لاحق ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کی حمایت یافتہ کچھ ریاست مخالف دہشت گرد کے جو گروپس ہیں ان کو ٹارگیٹڈ حملے کرنے کی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے اور اسی کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگ تو خود خان صاحب کی ان کو لاحق خطرات کا ذکر کرتے رہتے ہیں بار بار. Why would you not welcome this at this point? Or are you completely incapable of taking the next step جب تک ان کی ہدایت نہ ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. خان صاحب کی ہدایت آ چکی ہے. آج علیمہ بی بی نے بتا دیا کہ وی ہیو ٹو ناؤ اسٹارٹ either long march or protest sit in outside اڈیالہ. رمضان کا مہینہ ہے, ہم اپنے جب بلاتے ہیں سپورٹرز کو, ہمیں پتہ ہے کہ لاہور میں کس قسم کی زیادتی و بربریت ہوئی ہے اور سنس اڈیالہ راولپنڈی کی پریسنکٹ میں آتا ہے ایک اللیگل نقلی حکومت کی پریسنکٹ میں, تو ہمیں اس طریقے سے سوچنا ہوگا. ہم ایم این ایز ایم پی ایز تو جا سکتے, 300 بندہ تو ہم بیٹھ جائے گا, لیکن ہمارے سپورٹرز کو اٹھائیں گے, ماریں گے, بہت کچھ کریں گے. ایک تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ یہ ظلم اور فسطائیت کا ٹائم ہو رہا ہے. دس از ناٹ اباؤٹ پاکستان, دس از اباؤٹ نیکڈ پاور. دوسرا یہ ہے کہ جو فارورڈ ٹیمز ہیں وہ خان صاحب سے کتنے مہینوں سے مل رہی ہیں. تو آج یہ ڈرامہ ہوا ہے. پچھلے ٹیوزڈے کو میں اور شہریار خان اور ٹیم ملنے گئے, اس سے پچھلے ٹیوزڈے علی محمد خان ملنے گئے تھے. 7-8 مہینے سے سب ملنے جا رہے تھے, تمام وکلاء, تمام لوگ ملنے جا رہے تھے. پتہ نہیں ہمارے جانے سے کیا الرجی ہو گئی ہے. لیکن آئی ریپیٹ مائی کوسچن ٹو یو, یہ جو آئی جی پرزنز پنجاب ہیں, اڈیالہ میں ٹیررسٹ کا کیا پرٹیکولر انٹرسٹ ہے؟ ان کو اتنے مہنگے اچھے جیل ہیں, اٹک جیل ہے, کے پی میں جیلز ہیں, سندھ میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, خوفناک لوگ ہیں. کلبھشن یادو بیٹھا ہوا ہے اللیجڈلی, ہمیں ایگزیکٹلی تو اس کو نہیں پتا, لیکن اگر یہ ہے تو ان کو عمران خان میں کیا انٹرسٹ ہے اور افغانوں کو کیا انٹرسٹ ہوگا اور فورن ٹیررسٹ کو خان میں کیا انٹرسٹ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے واضح پیغام بھیجا ہے لانگ مارچ یا سٹ ان آؤٹ سائڈ اڈیالہ کا, اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ یہ تو جی کل ہی پتہ چلے گا. ہمارا کل سیشن ہے اور سیشن سے پہلے ہم تمام ملاقات ہو رہی ہے ایم این ایز کی, اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے سینیٹرز کے ساتھ بھی. آج بھی سینیٹرز ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے اڈیالہ ٹو پروٹیسٹ. ہم پہلے ملنے گئے تھے, پھر ہم نے وہاں پروٹیسٹ کیا, تو کل ہی یہ کلیریفائی ہو جائے گا, بٹ جلد ہی ہوگا انشاءاللہ. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی ابھی نوٹیفیکیشن پنجاب سے آ گیا ہے کہ بیکاز آف دی سیکورٹی کنسرنز ہی شوڈ اوائڈ کمنگ ٹو پنجاب رائٹ ناؤ. یہ وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نااہل قرار دینے کی درخواست بھی کامل سماعت ہو گئی ہے شاندانہ بی بی. سو اہم ترین معاملہ ہے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی قانونی گھیرا تنگ ہوتا دکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ دیکھیں, خان صاحب کو انہوں نے 200 نقلی کیسز میں جیل میں ڈال دیا, ہمارے ورکرز کو جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کے کیسز میں ڈال دیا, مجھ پہ کیس کیا, ابھی مجھ پہ پھر ہوا ہوا ایف آئی اے کا نوٹس. لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج جب کسی کو دیوار سے لگا دیتے ہو they have only one way and that is to fight back. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ اسٹولن مینڈیٹ واپس دو اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں ملک کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جوتی ہمارے سر پہ رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ نیگوشیٹ کرو. پرانے زمانے گئے, یہ وہ ٹائم نہیں ہے. اور جہاں تک علی امین خان کی بات ہے, دیکھیں ایک طرف کہہ رہے ہیں اتنی بڑی پنجاب کی حکومت, اتنی ان کی معتبر چیف منسٹر, اور ایک انسان کی, ایک چیف منسٹر کی, فیلو چیف منسٹر کی سیکیورٹی نہیں گارنٹی دے سکتے. آئی ڈونٹ نو کیا شاڈی ان کی یہ پرفارمنس ہے 10 دنوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سی ایم کو نہیں ویلکم کر سکتے. تو تھوڑا سا پاکستان کی لمحہ فکری ہے کہ مگر خبر یہ بھی ہے اگر یہ نااہل ہو گئے یا ان کو گرفتار ضرور کر لیا جائے گا 9 مئی کے کیسز میں, ڈو یو ہیو اے پلان بی؟ کون لیڈ کرے گا خیبر پختونخوا میں اگر ایسا ہوا تو؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تھینکس ٹو علیمہ بی بی اینڈ تھینکس ٹو خان صاحب کوچنگ ہم سب الگ الگ لیڈرز ہیں. ہر کوئی بندہ آ سکتا ہے, نو بڈی از ارریپلیسبل. وہ چارلز ڈیگول نے وہی کہا تھا کہ گریو یارڈز آر فل آف ارریپلیسبل پیپل, انڈسپینسبل پیپل. وہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کیوں علی امین کو کوئی تکلیف ہو, کیوں اس کو ہارم کریں؟ گیم کیا ہے؟ جسٹ بیکاز ایک بندہ شریف ہے, اس نے جیلیں برداشت کی, اس نے ابیوز برداشت کی, اور وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے, پرووائڈیڈ آپ اس کو اس کے لیول پہ ملو, عزت سے ملو. ان کو چاہیے غلام, ان کو تو غلامی کا پچھلے 40 سال سے خود بھی غلام ہے اور لوگوں سے بھی غلامی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو وہ تو نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. مگر اب آپ لوگ اگر لانگ مارچ کریں گے یا آؤٹ سائڈ اڈیالہ ایک دھرنا دے دیں گے,
آپ لوگوں کا تو کام شیڈو کابینہ تشکیل دینے کا ہے. آپ خود وفاق میں موجود ہیں. یو ڈائریکٹلی کنٹیسٹڈ ان الیکشن اینڈ دیٹس بریلینٹ. مگر نہ کہ پارلیمان کے اندر رہ کر یہ کام کیا جائے. آپ کی تمام تر توانائیاں اب اس پہ مرکوز ہوں گی. اڈیالہ جیل کے باہر آپ بیٹھیں گے. پہلے بھی 126 دن کا دھرنا دیا, کچھ نہ نکلا. اب تو تمام تر حالات آپ کے اگینسٹ ہیں. تب تو آپ کے حق میں جا رہے تھے. دیکھیں میرے بی بی, اس وقت 80% پاکستان عمران خان ہے. عمران خان سپورٹر نہیں, عمران خان ہے. ہر بندہ, ہر بندی, غیر سیاسی لوگ, بزرگ لوگ, معذور لوگ, ہر بندہ اس وقت عمران خان ہے. اگر 2-3 MNAs اٹھ کے چلی بھی جاتی ہے اسمبلی میں, ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے. ہم صرف ایک امن کا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ ناٹ انٹرسٹڈ ان کانفرنٹیشن, لیکن جو لا قانونیت آپ ملک میں برپا کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے پلانز, اگین اے ریپیٹیشن آف 1970. پہلے بنگالیوں کو نیچی نظر سے دیکھنا تھا, اب کے پی اور بلوچستان کو بری نظر سے دیکھنا. دیٹ از ناٹ آن. ایوری بڈی از ایکول. ہر کسی کی ایک جتنی عزت ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, کے پی یا سندھ ہے. بہت بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے گفتگو سنی. محکمہ داخلہ پنجاب نے خیبر پختونخوا حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد ہے. سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اٹک, اڈیالہ, ڈیرہ غازی اور میاں والی کی جیلوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل کا اپنا دورہ منسوخ کر دیں. پولیس اور رینجرز کلیئرنس آپریشن کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ ایک عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ یا اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور دھرنا دیے جانے کا بتا رہی ہیں, جس کی حتمی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کل تک فائنلائز ہو جائیں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ, وی گونا بی رائٹ بیک. ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے, تو دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بیٹے عدالتوں سے اشتہاری ہونے کے باوجود آج نہ صرف وطن واپس پہنچے بلکہ انہیں سخت سیکیورٹی میں عدالتوں کی بجائے جاتی عمرہ لے جایا گیا. گزشتہ دنوں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے العزیزیہ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی درخواستیں دائر کر دی تھیں. 8 مارچ کو احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے. ان کا اشتہاری کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا گیا تھا. آج بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے پہل تو فرمائیے گا, 19 رکنی کابینہ کی تشکیل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بھی اور ذمہ داریوں سے علیحدہ بھی نظر آ رہی ہے. بڑے سخت ترین چیلنجز ہیں پی ایم ایل این کے لیے, اینڈ the biggest of them is credibility crisis. یہ بوجھ اٹھانے کی سخت ہے آپ میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا. دیکھیں ہماری پوری کوشش تو یہ پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن کے پاس ابھی کچھ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور مزید ابھی جائیں گی, وہ جو آپ کا ایگزیکٹو پارٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے اور چیف ایگزیکٹو آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, تو وہ اس میں بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنے اور باقاعدہ وزارتوں میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. ابھی کچھ کابینہ کی تشکیل میں تھوڑی تاخیر ہوئی, اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی سے درخواست کی گئی ہے. کابینہ کا پہلا مرحلہ ابھی مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مرحلہ ابھی باقی ہے. دوبارہ یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ کابینہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. یہ تو اب ہوپ فلی پیپلز پارٹی اگلے مرحلے میں اگر آپ لوگ منا سکے تو منا لیں, لیکن ان دا پروسیس جو پہلے مرحلے میں کچھ اپوائنٹیز ہیں بہت تنقید ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جسے وزیر داخلہ کا عہدہ دیا جا سکتا. رانا ثناء اللہ کو ہی بنا دیا جاتا. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ محسن نقوی غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ ہیں. غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم سے سوال ہے کہ کہاں گئی قانون کی بالادستی. قانون اور عدالتوں کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا نا ڈاکٹر صاحب. انتظامی امور کے حوالے سے بہتر سمجھا گیا کہ ان کی سابقہ انتظامی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ ذمہ داری دی جائے. وہ ایک بہترین منتظم کے طور پہ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں بطور وزیر داخلہ بھی بہترین کام کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب, میاں صاحب کے صاحبزادے حسن و حسین بھی واپس آ گئے ہیں. دلچسپ نہیں ہے کہ جیسے ہی مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی ہے دونوں بھائی پاکستان آئے ہیں, اور کیا یہ ان دا پروسیس جو آپٹکس ہیں ہاؤ ڈز دیٹ فیئر فار یور گورنمنٹ, کیونکہ کیا یہ زیادتی نہیں کہ خان صاحب سمیت دیگر قیدیوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر دونوں بھائی واپس آئے ہیں تو عدالتوں سے
عارضی ریلیف لے کے آئے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہوں گے تو وہ ان کا سامنا کریں گے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں ایک آپ یہ کہیں کہ اندھی تلوار تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے سروں پہ چلائی گئی، اور آج اگر عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں تو وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہیں، اور انہیں بہت سارے مقدمات میں ریلیف ملا بھی ہے. عمران خان صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے وہ ریلیف بھی کیا جو شاید ہی پاکستان میں کسی سیاستدان کو ملا ہو، کہ موجودہ مقدمات جو سامنے ان میں بھی ضمانت، جو سامنے نہیں ہے ان میں بھی ضمانت، اور آئندہ اگر ایک ہفتے میں کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا اس میں بھی ضمانت. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی انصاف نہیں ملا، ابھی بھی مکمل انہیں اس بات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو مقدمات جن کے بارے میں ابھی وہ عدالتوں میں چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے انصاف ملے گا، اور وہ ٹھیک. مگر سر ملیں گی تو رہا ہو جائیں گے. اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر خان صاحب سمیت قیدیوں کی جو ان سے ملاقاتیں ہیں ان پہ 2 ہفتوں کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ اڈیالہ جیل پر ہی پوچھ رہی تھیں ابھی شاندانہ صاحبہ دہشت گردی کا خطرہ کیوں ہے، ادھر ہی کیوں منڈلا رہے ہیں، اور کیا بہتر نہیں تھا کہ سیکیورٹی کو بہتر کر لیا جاتا؟ پابندی عائد کرنے سے تو یہ تاثر ملے گا کہ حکومت بدلہ لے رہی ہے. پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے جیلوں پہ باقاعدہ حملے ہوئے ہیں، جیل میں قیدی فرار ہوئے ہیں، جیلیں توڑی گئی ہیں، اور ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت ہے عمران خان صاحب، ان کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور خدا نخواستہ اگر انہیں معمولی سا بھی نقصان پہنچے تو اس سے جو تاثر قائم کیا جائے گا اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی ایک فضا بنے گی، اور یقیناً کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے بھی شاید ان کے مخالف کوئی سیاسی جماعت یا جو حکومت میں اس وقت جماعتیں موجود ہیں ان کا عمل دخل ہے. تو لہٰذا ان کی جو جان کی حفاظت ہے، ان کی جو سیکیورٹی ہے، وہ ایک اولین ترجیح رکھتی ہے گورنمنٹ کے لیے، اور تاثر تو گورنمنٹ کے بارے میں بنتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جان کی حفاظت اور ان کی سیکیورٹی یہ ہماری پرائم پرائیورٹی ہے. سر میاں صاحب کہتے تھے کہ سیاسی انتقام نہیں لیں گے. ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ نے بھی آفٹر اسیومنگ چارج آف پنجاب یہی بات کہی کہ میرا انتقام کا نہ جذبہ کوئی ہے، نہ یہ میں کروں گی. لیکن لاہور اور اسلام آباد میں اتوار کو جو کچھ دیکھا گیا، تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا، یہ سیاسی انتقام نہیں تو اور کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ احتجاج جمہوری حق ہے، اب آپ کی حکومت میں یہ حق بھی کیا مخالفین سے چھین لیا جائے گا؟ دیکھیے، جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے موقع کے اوپر کہ کس وقت انہوں نے انٹروین کرنا ہے. اب اگر یہ میں نے آپ کو عرض کی، مختصر بات کی میں نے، کہ ماضی قریب میں ایسی روایات موجود ہیں، اور وہ مناظر سارے اگر آپ دکھانا چاہیں تو آپ دکھا بھی سکتے ہیں کہ کس طرح کے ماحول احتجاج کی شکل میں ہمیں نظر آیا، جو ٹوٹل ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی ہمارے کو دشمن ملک کی فوج نے کوئی حملہ کر کے ہمارے ملک میں کوئی آگ لگائی ہوئی ہے سڑکوں پہ. تو وہ مناظر جو ہے، اگر انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے شروع ہونے سے پہلے یا کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے، یہ کس موقع کے اوپر کس وقت کس جگہ ماحول اور کراؤڈ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ انٹروین کرتی ہے، موقع کا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں ایونٹ اور ہر احتجاج ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مگر چودھری صاحب، پنجاب میں ایک نئی حکومت ہے، سربراہی ایک نئے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اور پھر بھی وہی پرانے ہتھ کنڈے دکھ رہے ہیں، حزب اختلاف کے خلاف استعمال کیے جو جا رہے ہیں. اس میں صوبائی پولیس نے اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کے لیے قانونی نظام کا بھی غلط استعمال کیا ہے، دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ دکھ نہیں رہا کیمرے کی آنکھ میں، جس کے اوپر شاید آپ سے پہلے تو میڈیا واویلا اٹھاتا. نہیں، دیکھیں، ایسے کوئی بھی اقدامات نہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور نہ کریں گے کہ جس سے پاکستان میں اس وقت جو سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہو. اور کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کو جو ایک سیاسی تناؤ اور تلخی کی کیفیت ہے وہ سوٹ کرتی ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ہمیشہ مفاہمت کی طرف جاتی ہے، مزاحمت کی طرف نہیں جاتی، اور مفاہمت سے ہی اور ایک اچھے پرسکون اور پرامن ماحول سے ہی حکومتیں چلتی ہیں. تو لہٰذا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ماحول سازگار رہے. دیکھیں، پولیٹیکل ڈیفرنسز جو ہوتے ہیں وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں. اس وقت دیکھیں امریکہ میں پولیٹیکل جو ٹینشن ہے وہ کس لیول کے اوپر ہے. بنگلہ دیش کی کال ایک جگہ مثال دی کہ وہاں دیکھیں کہ ان کی پرائم منسٹر کو تیسری دفعہ منتخب ہوئی ہیں اور اپوزیشن نے مکمل بائیکاٹ کیے رکھا ہے، لیکن ریاستی امور چل رہے ہیں. تو لہٰذا ہم گورنمنٹ کو الگ رکھیں، سیاسی پارٹیوں کی آپس میں پالیٹکس کو الگ رکھیں، ریاست کے مفاد کو الگ رکھیں. حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ریاست کا جو مفاد ہے وہ مقدم رہے، اور اس کے لیے ماحول کو اس قدر سازگار بنایا جائے کہ ہم ریاست کے جو مفاد ہے اسے ہم نقصان نہ پہنچا سکیں.
اور اس کے لیے مل کے کام مجھے ڈاکٹر صاحب تعجب ہو رہا ہے، آپ بنگلہ کی مثال دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کار سرکار تو چل ہی رہا ہے، مگر کن حالات میں چل رہا ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا لیجیٹیمیسی ہے، وہ تو بین الاقوامی اداریہ آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، آپ نے ہیڈ لائنز دیکھ لی ہوں گی. آپ کیا بنگلہ دیش کی حکومت کے ہی مانند ہیں اور اسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج اگر مینڈیٹ پہ سوالات ہیں، مینڈیٹ پر ڈاکے کے القابات سے آپ کو نواز رہی ہے اپوزیشن، اور اب آپ کے پاس کنٹرول نہ ہونے کی بھی چھاپ پڑ گئی ہے، یہ آپ کیسے اس بھار کو اپنے آپ سے علیحدہ کریں گے؟ دیکھیے، میں تینوں جن چھاپوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن الزامات کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نئے نہیں ہیں. ہر گورنمنٹ کے اوپر یہ تینوں چھاپیں جو ہیں یہ لگتی رہی ہیں. مینڈیٹ چھڑانے کی چھاپ جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف پہ رہی ہے، آج تک اس تاثر کو وہ زائل نہیں کر سکے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ایک مائنورٹی گورنمنٹ رہی ہے جو کہ 4 سال کے قریب چلی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ ہونا، یہ چھاپ بھی اس گورنمنٹ کے اوپر رہی ہے. میں الزام برائے الزام کی بات نہیں کر رہا، ورنہ میں اگر ماضی میں چلا جاؤں گا تو کئی اور مثالیں ماضی سے بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ آپ کو سب سے جو قریب ترین دور گزرا ہے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تینوں چھاپیں اس گورنمنٹ کے اوپر رہی ہیں. انہوں نے کام کیا ہے، کتنا پرفارم کیا نہیں کیا یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. لہٰذا یہ الزامات لگتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان نہیں، دنیا کی کوئی گورنمنٹ نہیں چل سکتی، دنیا کا کوئی ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق گورنمنٹ سے یا پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوتا. پاکستان کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی، یہ اسٹیبلشمنٹ کہیں، آپ عسکری ادارے کہیں، انٹیلیجنس ادارے کہیں، یہ ان کے پاس ہے، یہ تھی، یہ رہے گی. اور باقی حکومتی امور جو ہوتے ہیں، ایگزیکٹو میٹرز ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ اور چیف ایگزیکٹو چلاتے ہیں، وہ رول ہم ادا کر رہے ہیں. اور یہ مل کے یعنی جیل ہو کے یہ کام ہوتے ہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے کہ جس طرح کوئی ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اسکول کے انتظامات کا کلی طور پہ انچارج ہوتا ہے اور وہ اسکول چلتا ہے. اس میں متفرق چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان جن حالات میں، اس ریجن میں جہاں پہ ہر طرف آپ کو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ نظر آ رہی ہے، معاشی طور پہ آپ کو عدم استحکام نظر آ رہا ہے، مشکلات نظر آ رہی ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو الزام دیں اور کہ چھاپ اس کی اس کے اوپر لگی، اس کی اس کے اوپر لگی، اسٹیبلشمنٹ لازم و ملزوم ہوتی ہے. ملک کے جیسے میں نے کہا سیکیورٹی کے انٹرنل ایکسٹرنل میٹرز کے حوالے سے بھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ کی ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اور باقی مائنارٹی کا دوبارہ میں کہوں گا کہ ہم نے وزراء بھی باقی جماعتوں سے لیے ہیں، وہ اس گورنمنٹ کا اس وقت حصہ ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ اب مائنارٹی بہت بہت شکریہ. طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. A very short break, we're going to be right back. کابینہ میں عدم شرکت، اہم آئینی عہدوں پر تعیناتیاں. نواز شریف کی جگہ وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو الیکٹ کروانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اسحاق ڈار کی جگہ کسی بھی اور کو وزیر خزانہ بنوانا اپنا سب سے بڑی شرط پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور آج عام انتخابات کے 33 دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے اہم ترین وزیر نے وزارت خزانہ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. بلومبرگ کی جانب سے معروف بینکر محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تعیناتی کو ملکی معیشت کے لیے مثبت قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ کے لیے پہلا چیلنج IMF سے $6 ارب قرض کا حصول ہوگا. مگر ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو چونکہ ماضی میں عالمی اداروں سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہے، اس وجہ سے وہ ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ کابینہ کی اوور آل تشکیل اور وزیر خزانہ کے حوالے سے بلومبرگ کا یہ ماننا ہے کہ محمد اورنگزیب کو اسحاق ڈار اور شمشاد اختر پر ترجیح دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ شہباز شریف اس بار ٹیکنوکریٹس کے ذریعے ملک ٹھیک کرنے کے خواہاں ہیں. بلومبرگ نے اسحاق ڈار کی جگہ محمد اورنگزیب کی تعیناتی پر کہا ہے کہ شہباز شریف محمد اورنگزیب کی تعیناتی سے قبل ہی اسحاق ڈار کو سائیڈ لائن کر چکے تھے، اور ایسا دوسری بار کیا گیا. پہلی بار موجودہ 9 ماہ کے سٹینڈ بائی پروگرام کے وقت اس وقت کیا گیا جب اسحاق ڈار کی طرف سے IMF کے حوالے سے سخت بیانات سامنے آئے تھے، اور پھر IMF کی جانب سے پروگرام تاخیر کا شکار ہو گیا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے براہ راست IMF سربراہ سے پروگرام بحال کرنے کے حوالے سے بات چیت شروع کر دی تھی. ایک بار پھر وزیر خزانہ ایک ایسے شخص کو تعینات کیا گیا ہے جو قابل تو ہے لیکن پاکستانی شہری نہیں ہے. محمد اورنگزیب ڈچ شہری تھے اور ان کی پاکستانی شہریت وزیر خزانہ تعیناتی پر بحال کر دی گئی. شوکت عزیز، حفیظ شیخ، رضا باقر کی طرح ایک بار پھر مینی ان دا پاسٹ ویو سین ایک ایسے شخص کو خزانے کی کنجی دے دی گئی کہ جو امپورٹڈ نہ صحیح، یو کانٹ لٹرلی اور پریکٹیکلی ٹیکنیکلی کال ہم دیٹ، لیکن اپنی شہریت منسوخ ضرور کر چکے تھے.
اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ محمد اورنگزیب IMF کو رام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کیا وہ پاکستان کے مفادات کا بہترین طریقے سے تحفظ کر پائیں گے اور اس کی آڑ میں ان کے لیے مداخلت یا آبسٹیکلز تو نہیں کریٹ کیے جائیں گے. بظاہر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے ایک ہی پیج پر ہیں کہ کاروبار کرنا ریاست کا کام نہیں. I mean, you have to increase the tax net. The reality is this PSDP has to go away. Public-private partnership, that's the way to go going forward. जो charter of economy की बात है, and whether all the political parties can come together before the election, after the election. Charter of economy हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि policy continuity रह सके. That's it. We don't need to get anything from the government or from Islamabad. That's it. Because Islamabad, quite frankly, has nothing to give. Quite a Herculean task. We do wish him the best of luck. آج کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. Good night. اللہ حافظ.